अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को कुरान जैसी नेमत से नवाजा। हर तरह की हम्दो सना सिर्फ उस जात पाक के लिए जो हमारी खालिक, मालिक और राज़िक है, जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जो हय्य और कय्यूम है, रहीम और रहमान है, वहाब और तव्वाब है, हादी और रशीद है, जिसने अपने बंदों की हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल फरमाया, कुरान मजीद लिखना और पढ़ना सिखाया और क़यामत तक के लिए कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा भी लिया। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही कमा युहिब्बु रब्बना व यरदा। और अनगिनत दरूद व सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हक़ रिसालत अदा किया। अनगिनत दरूद व सलाम उस क़ल्ब मुबारक पर जिस पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। अनगिनत दरूद व सलाम उस दिल व दिमाग पर जिसने सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। अनगिनत दरूद व सलाम उस ज़बान मुबारक पर जिसने कुरान मजीद उम्मत को सुनाया और पढ़ाया। वो कुरान जो सरतापा रोशनी और हिदायत है, जो सरासर बरकत और रहमत है, जो सरासर हक और सच है। कुरान मजीद नाजिल फरमाने वाले रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया है सूरह तौहा आयत नंबर 123 में, फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशका। जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न गुमराह होगा और न बदबख्ती में मुब्तला होगा। जो ईमान और यकीन के तालिब हो, हिदायत और रहमत के मोहताज हो, सुकून और सकीनत के मुतलाशी हो, मसाइब आलाम और रंजो गम में मुब्तला हो, बीमारियों, परेशानियों और दुखों में जिंदगी बसर कर रहे हो, खौफ और भूख के अजाब से दो चार हो, अमन और सलामती से महरूम हो, खुशहाली और आसूदगी के लिए दरबदर की ठोकरें खाते फिर रहे हो, जिल्लत और रुसवाई को अपना मुकद्दर समझे हुए हो, तो उनके लिए ये सारा इलाज है उस कुरान में कि जरा कान लगाकर कुरान कुरान मजीद की पुकार सुन लो कि कुरान हमसे क्या कहता है। कुरान हमसे कहता है सूरह तकवीर आयत नंबर 26 में, फ़अैन तज़हबून। लोगों, मुझसे मुंह मोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम गुमराह हो जाओगे, बदबख्ती में मुब्तला हो जाओगे और फिर दुनिया में जलील और रुसवा होगे, आखिरत में शोले उगलती जहन्नम में झोंक दिए जाओगे। बस आओ, पलट आओ मेरी तरफ। और सूरह अनाम आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला फरमाते, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और इस किताब को हमने नाज़िल फरमाया, बड़ी बरकत वाली है ये किताब, उसकी पैरवी करो, तकवा इख्तियार करो ताकि तुम रहम किए जाओ। कुरान हमसे मुतालबा करता है, बस मेरी तरफ आओगे तो यकीनन बरकत दिए जाओगे, यकीनन रहमत से नवाजे जाओगे और फिर दुनिया में इज्जत और इफ्तिखार पाओगे, आखिरत में नेमतों भरी जन्नत में दाखिल होगे। बस बसारत और बसीरत रखने वालों, सर जोड़ कर बैठो और बताओ, दुनिया में जिल्लत और रुसवाई अच्छी है या इज्जत और इफ्तिखार अच्छा है? आखिरत में शोले उगलती जहन्नम अच्छी है या नेमतों भरी जन्नत अच्छी है? जिस तरह एक एम्प्लॉय जॉब के लिए अप्लाई करता है तो कंपनी उससे कुछ मुतालबात करती है, कुछ डिमांड्स करती है कि तुमको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाना होगा। और ये एम्प्लॉय कंपनी की सारी मालूमात हासिल करने के बाद उसकी अच्छाइयों को देखकर ही जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो हम भी पहले कुरान की फजीलत देखेंगे, फिर कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है वो देखेंगे, या कुरान के हम पर कौन कौन से हुकूक है उसको पढ़ेंगे। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि सहाबा किराम की जिंदगी पर कुरान किस तरह असर करता था, और आज हम अपने आप को जायजा लेंगे कि क्या कुरान से हमारा ऐसा ही ताल्लुक है जैसे कि सहाबा किराम का था, कि वो कुरान सुनते थे तो किस तरह से उनके दिलों पर असर करता था और किस तरह से उसकी उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती थी। तो तमाम इल्हामी कुतुब से बढ़कर इज्जत और शर्फ वाली किताब, अजमत और फजीलत वाली किताब, खैर व बरकत से माला माल, हिदायत और हिकमत से लबरेज, शको शुबह से बालातर, हक व बातिल में फर्क करने वाली, जहालत के अंधेरों से निकालकर तौहीद के नूर से मुनव्वर करने वाली, ईमान लाने वालों को जन्नत की बशारत देने वाली और इनकार करने वालों को जहन्नम से डराने वाली। बनी नौ इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम,
جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیت نازل کی گئی ہوتی تب بھی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے لیے کافی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فضائل اور فیوز و برکات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دے تب بھی حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے فضائل پر کچھ حدیثیں ہم پڑھیں گے جس کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبریاں دی ہیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلی خوشخبری یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو معلم اور جو طالب علم ہے دونوں کے لیے خوشخبری اس میں دی گئی ہے۔ پھر دوسری حدیث مسلم کی قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ تو آج ہم جو بیٹھے ہیں قرآن کی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یا ہماری قرآن کی کوئی بھی مجلس، تو وہ کیا ہے، دراصل ہم راستے میں ہوتے ہیں جنت کے۔ یہ سوچ کر ہم لوگوں کو ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم جنت کے راستے میں ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ابن ماجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو آل اللہ کہتے ہیں، یہ میرے اہل ہیں۔ یعنی اہل کون ہوتا ہے؟ سب سے قریب انسان کے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اہل و عیال۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا اہل، اپنا قریب، حالانکہ اللہ کا کوئی اہل نہیں ہے، یعنی اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن قریب کرنے کی مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے اہل اللہ میں سے ہے۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے، یعنی دونوں جہاں کی کامیابی۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و مافیا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ تو ہم کو خود بھی قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اور اپنی اولاد پر بھی محنت کرنا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، ان کی تعلیم ماں باپ نے جو ان کو دلوائی ہوگی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک خود اپنا پڑھنا اس کی وجہ سے آنر ملے گا، اور ایک یہ کہ بچوں کے اوپر اگر ہم نے محنت کی ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید کے بے حد و حساب فضائل نے صحابہ کرام میں قرآن مجید کی تلاوت، تحفیظ، تدریس اور تعلیم کا ایسا والہانہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ بیشتر صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کے لیے وقف کر رکھی تھی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے۔ اور آج بھی اس قرآن کے اس میں سننے میں، پڑھنے میں اتنا زیادہ، یعنی وہ ہے، اتنا زیادہ دلچسپی اور اتنا زیادہ اس کے باتوں میں اتنی حلاوت ہے کہ اگر انسان دل سے اس کو سیکھ لے، دل سے اس کو پڑھ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے سکینت نازل کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس پر کیا، اس قرآن کا کیا اثر ہوتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بچپن میں ہی دولت ایمان سے بہراور، یعنی چھوٹے تھے عبداللہ بن مسعود جب ہی وہ ایمان لے آئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ہجر و سفر میں سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے اور قرآن مجید سیکھنے میں گہری دلچسپی لیتے۔ ایک رات دوران نماز اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے۔ پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کا انداز اپنائے۔ قرآن فہمی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرمایا کرتے تھے، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں علم ہے
کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی خود اتنے بڑے عالم ہے کہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی اور کیا اس کا شان نزول ہے، وہ سارے علم کو جاننے کے باوجود بھی شوق کتنا ہے کہ اگر مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو مجھے شوق ہے کہ میں ضرور جا کے اس سے علم حاصل کروں۔ تو یہ تھا شوق صحابہ کرام کا۔ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو کہ شوق تلاوت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد رات بھر میں سارا قرآن ختم کر لیتے، یعنی اتنا شوق تھا، اتنا لگاؤ تھا قرآن سے کہ حریص تھے کہ ایک دن میں قرآن ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور عمر بھر یہ پابندی کرنی تمہارے لیے مشکل ہوگی، لہٰذا مہینے بھر میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرو، یعنی روزانہ ایک پارہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، جب میں ایک دن میں ختم کر سکتا ہوں تو میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کم کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا۔ حضرت اکرمہ ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے، قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور فرماتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونے لگتے، یعنی اللہ سے بھی محبت اور اللہ کی کتاب سے بھی محبت۔ یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں قرآن اترتا تھا اور جن کے عمل میں قرآن اترتا تھا اور وہ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے، قرآن مجید کے ایسے شہدائی بنے کہ ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کے ہی ہو کر رہ گئے۔ دوسرے لوگ رات کو جب نیند کی آغوش میں چلے جاتے تو حضرت حسین بن حضیر رات کی تنہائی میں خوش الخانی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک رات تلاوت کر رہے تھے کہ آسمان سے روشن قندیلیں نازل ہوتی نظر آئیں۔ حضرت حسین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو فرشتے بالکل تمہارے قریب آ جاتے اور لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ حضرت عقبہ بن عامر بڑی دلسوز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے جسے سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ کو بلایا اور فرمایا عقبہ قرآن سناؤ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو حضرت عمر تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن بشیر تلاوت کی وجہ سے صحابہ کرام میں قرآن کے دوست کے نام سے مشہور تھے۔ غزوہ ذات الرقام سے واپسی پر اسلامی لشکر نے ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا آج کی رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کے مؤخاتی بھائی حضرت عمار بن یاسر فوراً بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرا دیں گے۔ پہرا کا وقت شروع ہوا تو حضرت عباد نے حضرت عمار سے پوچھا آپ رات کے پہلے حصے میں سونا پسند کریں گے یا پچھلے حصے میں؟ حضرت عمار نے کہا میں پہلی رات آرام کروں گا اور پچھلی رات پہرا دوں گا۔ حضرت عباد نے پہرے کا وقت ضائع کرنا پسند نہیں کیا، وضو کر کے اللہ کے حضور قیام میں مصروف ہو گئے، دل سوز اور شیریں آواز میں سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے۔ دشمن تعاقب میں تھا، اس نے درے میں کھڑا پہرے دار دیکھا تو اسے تیر کا نشانہ بنایا جو حضرت عباد کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عباد تلاوت کلام پاک میں اس قدر مہر تھے کہ تیر نکالا اور اسے دور پھینک دیا، لیکن تلاوت بدستور جاری رہی۔ دشمن نے دوسرا تیر پھینکا، وہ بھی نشانے پر لگا۔ تلاوت قرآن میں مگن حضرت عباد نے وہ تیر بھی جسم سے نکال کر پھینکا اور تلاوت اپنی جاری رکھی۔ دشمن نے تیسری مرتبہ تیر مارا تو وہ بھی نشانے پر لگا، خون کے فوارے بہنے لگے۔ تب حضرت عباد نے نماز ختم کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ حضرت عمار نے دیکھا تو گھبرا کر فرمایا عباد تم نے مجھے پہلے تیر لگنے پر کیوں نہیں جگایا؟ حضرت عباد فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا
تو میری جان چلی جاتی تب بھی میں نماز اور تلاوت کا سلسلہ منقطع نہ کرتا. یعنی میں شہید ہو جاؤں اور دشمن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، اس ڈر سے میں نے اپنی نماز ختم کی. اسی طرح حضرت زید بن ثابت شدید خواہش کے باوجود کم سینی کے باعث غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کا انہیں بڑا رنج و ملال تھا. رسول رحمت کے قربت حاصل کرنے کے لیے ایک روز اپنی والدہ کو ساتھ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے زید کو قرآن مجید کی 17 صورتیں زبانی یاد ہیں، اور یہ اس طرح صحیح تلفظ میں پڑھتا ہے جس طرح آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے. آپ چاہیں تو اس سے خود سن لیجئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے قرآن مجید سنا تو بہت خوش ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ زید عربی لکھنا بھی جانتے ہیں تو فرمایا، زید میرے لیے یہود کی عبرانی زبان سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے. اور یوں نوجوان زید بن ثابت کو قرآن مجید کی برکت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر آ گئی، اور بعد میں کاتب وحی کے اہم ترین منصب پر بھی فائز ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق سے بڑے رقیق القلب انسان تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو مسلسل آنسو بہتے رہتے. تلاوت میں اس قدر رکت ہوتی کہ مشرکین مکہ کے بچے، عورتیں اور مرد جمع ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن سنتے رہتے. اسی طرح حضرت ابی بن کعب کو تلاوت قرآن سے بڑا شغف تھا. صحیح تلفظ اور خوبصورت آواز میں تلاوت فرماتے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی بن کعب کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. حضرت ابی بن کعب کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تو ابی بن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے. ابی بن کعب یہ سن کر خوشی سے رونے لگے. حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ابی بن کعب کو ہی باجماعت نماز تراویح کے لیے امام مقرر فرمایا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم اس قدر پرسوز آواز میں تلاوت فرماتے کہ پاس سے گزرنے والوں کے قدم تھم جاتے. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنتے رہے، اور اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسی تلاوت کرنے والے لوگ پیدا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دوسروں کو سناتے بھی اور دوسروں سے سننا بھی پسند فرماتے. نماز تہجد میں جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو اس قدر روتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہنڈیاں کے ابلنے جیسی آواز آنے لگتی. جب دوسروں سے سننے پر طبیعت آمادہ ہوتی تو خود کہہ کر دوسروں سے قرآن مجید سنتے. ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سنانے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی آیت پڑھنی شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اپنے آپ پر ضبط نہ رہا اور فرمایا، عبداللہ بس کرو. طائف سے ایک وفد حضرت حاضر خدمت ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے سب سے عمر رکن حضرت عثمان بن ابو العاص کو طائف کا گورنر مقرر فرمایا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت عثمان کو باقی حضرات کی نسبت قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں قرآن کے حافظ کو، قرآن زیادہ یاد کرنے والوں کو، قرآن پر زیادہ عمل کرنے والوں کو. اور آخرت میں تو بہت بڑا جو ثواب ہوگا جس کو ہم دیکھیں گے کہ آخرت میں قرآن اور قبر میں قرآن ہم لوگوں کو کس طرح سے فائدہ دے گا. یمن میں گورنر مقرر کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے 2 ایسے افراد کا انتخاب فرمایا جو سب سے اچھے قاری اور قرآن مجید کا زیادہ علم رکھنے والے تھے، یعنی حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ خوش نصیب قاری ہیں جن کی وجد آفری قرات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی سے نوازا ہے، یعنی جیسے داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے اس طرح سے تم قرآن پڑھتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک صوبے کا گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بنایا اور دوسرے صوبے کا گورنر حضرت معاذ بن جبل کو. گورنری کے زمانے میں دونوں حضرات ایک دفعہ اکٹھے ہوئے تو باہمی دلچسپی کے امور میں یہ گفتگو ان میں شامل تھی. حضرت معاذ بن جبل نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا، ابو موسیٰ، آپ قرآن مجید کی تلاوت کب اور کتنی کرتے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا، میں تو بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے اور سواری پر ہر وقت تلاوت
کرتا ہوں اور یوں روزانہ کی منزل پوری کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آپ اپنی تلاوت کی منزل کیسے پوری کرتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل: میں تو پہلی رات سو جاتا ہوں، کچھ نیند پوری کر کے اٹھتا ہوں اور پھر تلاوت کرتا ہوں، ثواب کی نیت سے سوتا ہوں اور ثواب کی نیت سے اٹھتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی گفتگو بھی یہ تھی، اچھا یہ نہیں آپ کو گورنر بنایا تو اور ملک کا کیا حال ہے اور وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے، آپ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، نہیں، قرآن کے اوپر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں کہ قرآن آپ کیسے پڑھتے ہو اور قرآن ہم کو کیسا پڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کو شوق اور رغبت دلانے کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور اپنے عہد خلافت میں مجلس شورا کی رکنیت کے لیے حافظ قرآن یا عالم قرآن ہونے کا معیار مقرر فرما رکھا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی شورا کے تمام ارکان یا تو حافظ قرآن تھے یا عالم قرآن تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں دیگر کلیدی عہدوں پر تقرری کے لیے بھی یہی معیار مقرر تھا۔ حضرت نافع بن حارث کو آپ نے مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت نافع کو مکے سے باہر جانا پڑا تو اپنے پیچھے عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت عمر نے حضرت نافع سے دریافت کیا اپنے پیچھے قائم مقام کس کو بنایا؟ حضرت نافع نے بتایا عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ حضرت نافع نے بتایا غلاموں میں سے ہے لیکن قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری اور علم الفرائض وراثت کے مسائل کا سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت بخشتے ہیں اور بعض کو ذلیل کرتے ہیں، یعنی غلام ہے لیکن قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نائب مقرر کیا، یعنی صحابی نے ان کو یہ آنر دیا۔ عہد صحابہ کرام میں سرکاری طور پر قرآن مجید کی تعلیم اور تبلیغ کا اس قدر اہتمام تھا کہ گورنر شام نے حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیجا کہ باشندگان شام کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، آپ ایسے علماء بھیجے جو انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے اور دینی احکام سکھائے۔ حضرت عمر نے اس مقصد کے لیے 5 جلیل القدر علماء کو طلب فرمایا، اس میں سے نمبر 1 حضرت معاذ بن جبل، نمبر 2 حضرت عبادہ بن سامت، نمبر 3 حضرت ابو ایوب انصاری، نمبر 4 حضرت ابی بن کعب اور نمبر 5 ابو دردہ، اور انہیں بتایا کہ اہل شام نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے مجھ سے مدد طلب کی ہے، آپ حضرات میرے ساتھ تعاون کریں، میں تم میں سے 3 افراد کو شام بھیجتا ہوں، اور حضرت ابو ایوب انصاری بڑھاپے کی وجہ سے اور حضرت ابی بن کعب بیماری کی وجہ سے سفر کرنے سے معذور تھے، لہٰذا باقی تینوں حضرات جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں جاتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ تعلیم کا آغاز حمص شہر کا نام سے کرنا، وہاں سے مطمئن ہو جاؤ کہ تم میں سے ایک حمص میں ہی تعلیم کا کام جاری رکھے، ایک دمشق چلا جائے وہاں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، اور تیسرا فلسطین چلا جائے اور وہاں کے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت ابو دردہ دمشق روانہ ہو گیا اور معاذ بن جبل فلسطین چلے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے دور میں یعنی اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو، اسی لیے علامہ اقبال نے ان صحابہ کرام کی اس محبت قرآن کی وجہ سے ایک شعر کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز کے قرآن ہو کر، یعنی وہ تو عزت پا گئے تھے، فتح اور نصرت سے نوازا گیا اور بلندی عطا فرمائی، اور رہتی دنیا تک قرآن جب بھی پڑھا جائے گا ان سارے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے نام سے جانا جائے گا، پکارا جائے گا۔ لیکن آج جو قرآن کو چھوڑ کر، اسی لیے اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن، یعنی تم آج ذلیل اور رسوا زمانے میں کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ بس اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اعلیٰ اور رفع اقتدار کا چلن عام کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذلت اور پستی کو عزت اور وقار میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کی طرف آنا چاہیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اور قرآن مجید تو سرتاسر ہدایت ہی ہے، پوری کی پوری ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کی ہدایت ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں
فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ نمل آیت نمبر 77، اور بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو بھی ادنا و اعلیٰ شخص ہدایت کی نیت سے اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے ذہن میں تعصب یا ہر درمی نہ ہو۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی عہد کی چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تعصب کو چھوڑ کر لوگ قرآن کی طرف آئے اور کس طرح سے قرآن کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ حضرت طفیل بن عمرو یمن کے قبیلہ دوس کے سردار تھے، شاعر بھی تھے۔ کسی کام سے مکہ گئے تو قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کان بھرنے شروع کر دیے، جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت بدگمان ہو گئے۔ ایک روز طفیل بن عمرو الدوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا، قرآن مجید کے چند جملے سنے تو محسوس کیا یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ اپنی بدگمانی پر کچھ نادم سے ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر چلے تو طفیل بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ گھر پہنچ کر عرض کیا میں فلاں فلاں قبیلے سے ہوں، قریش کے سرداروں کے کہنے پر آپ کے بارے میں سخت بدگمان تھا، ہیں جو مجھے اچھے لگے ہیں، آپ مجھے تفصیل سے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے اسی وقت بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرۂ اسلام میں، یعنی صحابہ کرام ایک تو ڈائریکٹ سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن، ایک غائبانہ طور پر بھی اگر کوئی سنتا تھا تو اس کے دل پر قرآن اس طرح اثر کرتا تھا کہ فوراً وہ ایمان لے آیا کرتے تھے۔ نہ صرف اس دور میں بلکہ آج کے دور کی بھی باتیں ہم دیکھیں گے۔ حضرت زمان ازدی رضی اللہ عنہ زمانۂ جاہلیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ مکہ آئے تو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ حضرت زمان رضی اللہ عنہ جھاڑ پھونک کے ماہر تھے، اس ارادے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ان کا علاج کروں گا تاکہ وہ صحت مند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدعا پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلمہ شہادت ادا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ زمان ازدی رضی اللہ عنہ کو یہ کلام پاک اتنا پسند آیا کہ وہ دوبارہ پڑھنے کی آپ سے درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھ کر سنایا ان کو قرآن۔ زمان ازدی سننے کے بعد کہنے لگے میں نے ایسا کلام پہلے کبھی نہیں سنا، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، شاعروں اور ساحروں کا کلام بھی سنا ہے، مگر یہ کلام تو سمندر کی تہہ تک پہنچنے والا کلام ہے۔ حضرت زمان ازدین رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ فرماتے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے ہو چکے تھے۔ میں جب حرم پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ حاقہ تلاوت فرما رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن پاک کے پر اثر کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ یکایک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے۔ تب فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ میں نے اپنے دل میں سوچا اگر یہ شاعر نہیں ہے تو پھر ضرور یہ کاہن ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ حقہ آیت نمبر 42-43۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کی گئی قرآن مجید کی یہ آیت میرے دل پر اسلام کا نقش اولین ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں حضرت عمر ایمان لائے تھے کہ اپنی بہن کے گھر پہ گئے۔ یعنی واقعہ کا خلاصہ یہ کہ حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں اپنی بہن فاطمہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو الٹے پاؤں بہن کے گھر پہنچے جہاں حضرت خباب بن ارد حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد پر حضرت خباب گھر کے اندر چھپ گئے. حضرت فاطمہ نے قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے. حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی دونوں کو پیٹنا شروع کر دیا. بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر ندامت محسوس ہوئی تو کہا اچھا لاؤ دکھاؤ وہ صحیفہ جو تم پڑھ رہے تھے. بہن نے وضاحت کی کہ تم شرک کی وجہ سے نجس ہو, پہلے غسل کرو. حضرت عمر نے غسل کیا. صحیفہ سورہ فاتحہ سورہ طٰہٰ کی آیت پر مشتمل تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو کہنے لگے کیا عمدہ اور بلند پایا کلام ہے. حضرت خباب یہ تبصرہ سن کر باہر آئے اور کہنے لگے عمر مجھے امید ہے اللہ نے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں چن لیا ہے. پس اے عمر آؤ اللہ کی طرف, آؤ اللہ کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حلقہ بگوش اسلام لائے. اسی طرح مدینہ منورہ میں دین اسلام کے اولین خوش نصیب مبلغ حضرت مصعب بن عمیر اپنے میزبان حضرت اسعد بن زرارہ کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو عبد الاشحل کے باغ میں کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ بنو عبد الاشحل کے سردار اسید بن عزیر آئے اور درست لہجے میں حضرت مصعب بن عمیر کو مخاطب ہو کر کہا تم ہمارے آدمیوں کو بے وقوف بنا رہے ہو, خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ کبھی اس طرف کا رخ نہ کرنا. حضرت مصعب بن عمیر نے بڑے تحمل اور نرمی سے فرمایا میرے بھائی آپ تشریف رکھیں اور ایک دفعہ میری بات سن لیجئے, پسند آئے تو مان لینا اور نہ پسند آئے تو رد کر دینا. حضرت مصعب کی یہ گفتگو سن کر اسید بن حضیر کا سارا غصہ جاتا رہا. بیٹھ گئے. حضرت مصعب نے حضرت اسلام کے چند احکام بتانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. ادھر تلاوت ختم ہوئی ادھر اسید بن بے اختیار بول اٹھے کیسا اچھا دین اور کیسا اعلیٰ کلام ہے, اس دین میں داخل ہونے کے لیے تم کیا کرتے ہو. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا غسل کر کے حق کی شہادت دیں اور نماز پڑھیں. حضرت اسید نے غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. قرآن مجید گزشتہ 14 صدیوں سے پوری دنیا کے انسانوں کو مسلسل نور ہدایت سے منور کر رہا ہے. جس طرح یہ پہلوں کے لیے ہدایت تھا اسی طرح پچھلوں کے لیے بھی ہدایت ہے. قرآن مجید کے فیوز و برکات میں آج تک کبھی کمی نہیں آئی ہے, نہ اس میں کوئی سلسلہ منقطع ہوا ہے. آج کے دور کی چند مثالیں لیتے ہیں سن 1900 عیسوی کی یا سن 1922 1926, اس طرح کہ آج کے لوگ ہم تو اصل میں قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں نا, کیونکہ ہم لوگ پیدا ہوئے اس آنکھ کھولے اپنے گھر میں ماحول میں قرآن کو دیکھا ہے. قرآن کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی کتنا احترام کیا جاتا ہے اور کتنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور کتنا اس کا حق ادا کیا جاتا ہے, یہ الگ موضوع ہے. لیکن ہم نے آنکھ کھلتے ہی دیکھا ہے, بچپن سے ہوش سنبھالا جب سے قرآن دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہمارے لیے اس کی اہمیت نہیں. لیکن جو لوگ نیو مسلم ہوتے ہیں اور اسپیشلی قرآن کی وجہ سے ان کے لیے قرآن کتنی عظیم کتاب ثابت ہوتی ہے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. آج کے دور کا دیکھتے ہیں کہ پولینڈ میں ایک یہودی ربی جو عالم گھرانے میں 1900 میں پیدا ہونے والے لیوپولڈ نے ویانا یونیورسٹی میں فلسفہ اور آرٹ کی تعلیم حاصل کی. عملی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود لیوپولڈ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا صحیح مقصد معلوم نہیں تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ سچی ذہنی مسرت کیسے اور کہاں سے حاصل کریں. بار بار احساس ہوتا کہ ہم کسی اندھے جنگل میں محو سفر ہیں جہاں درندوں کا خوف بھی لاحق ہے اور منزل کا سراغ لگانا بھی ناممکن ہے. میں نے پہلی بار عیسائیت کا مطالعہ کیا, اسے سمجھنے کی کوشش کی, مگر بہت جلد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ عیسائیت جسم روح اور عقیدہ و عمل کے درمیان افسوسناک تفریق کی حامل ہے جو اس زمانے کے انسانوں کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہے. 1922 کے آخر میں جرمن کے ایک اخبار نے لیو کلوڈ کو مشرق وسطی کا نمائندہ مقرر کیا, یعنی مڈل ایسٹ کے, جہاں اسے اسلام کا مطالعہ کرنے کا موقع میسر آیا. لیو پولڈ کہتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے سامنے اسلام کی ایک ایسی مکمل تصویر آ گئی جس نے مجھے حیرت زدہ اور مدہوش کر دیا. روح اور مادے کی یکساں اہمیت, عقل کی کارفرمائی, پیغمبر اسلام کی بھرپور روحانی معاشرتی سیاسی زندگی اور اسلام کا بین الاقوامی مزاج دیکھ کر اسلام کے لیے میرا جو سوچ تھی, جو چاہت تھی, وہ مزید بڑھ گئی. سپٹمبر 1926 میں ایک رات میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ زمین دوست یعنی انڈر گراؤنڈ ٹرین میں سفر کر رہا تھا
میرے سامنے کی سیٹ پر ایک جوڑا بیٹھا تھا، لباس اور ہیرے کی انگوٹھیوں سے متحول نظر آ رہا تھا، لیکن چہرے اطمینان اور مسرت سے خالی تھے، یعنی بہت زیادہ مالدار، لیکن ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے. وہ بہت غم زدہ اور ہرما نصیب یعنی بہت بد نصیب نظر آ رہے تھے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں نظر گھما کر دیکھا، ہر شخص بظاہر خوشحال، لیکن ہر شخص کے چہرے پر ایک مخفی الم کی جھلک موجود تھی. میں نے اس احساس کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو اس نے بھی یہ کہہ کر میری تائید کی، واقعی یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ہے تو مالدار، دنیا کا سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے. گھر واپس آیا تو میرے میز پر قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا تھا. میری نگاہ اچانک اس نکلے ہوئے صفحے پر پڑ گئی جن پر یہ آیت لکھی تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پوری سورہ تم لوگوں کو حصول کثرت کی دوڑ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم لب گور پہنچ گئے، یعنی قبر کی زندگی جا دیکھی. ہرگز درست نہیں، عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کا انجام جانتے ہو تو کبھی یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے. تم جہنم دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالیقین جہنم کو دیکھو گے، پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا، میرے ہاتھوں میں جنبش تھی. میں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، دیکھو، کیا یہ سورہ جو ہے اس صورتحال کا جواب نہیں ہے جو گزشتہ رات ہم نے ریل میں دیکھی تھی. ہمیں سارے سوالوں کا جواب بھی مل گیا اور بہت سے متعلقہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو گئے. ہم نے سوچا یہ کتاب اللہ ہی کی نازل کرتا ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، جس میں ہمارے اس پیچیدہ اور مشینی دور کی ٹھیک ٹھیک تصویر پیش کر دی گئی ہے. اب مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن مجید کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یعنی کوئی رائٹر انسان نہیں ہو سکتا. اس کا انسان لاکھ سمجھدار، حکیم اور دانا صحیح، مگر وہ 1400 سال قبل اس عذاب کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا جو 24ویں صدی کے لیے خاص تھا. دوسرے ہی روز میں برلن میں مسلمانوں کی انجمن کے صدر کے پاس گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. یونانی زبان میں لیو شیر کو کہتے ہیں، لہٰذا میرا نام محمد اسد تجویز کیا گیا. اور یہ آگے چل کر اتنے بڑے عالم بنے کہ وہی محمد اسد ہیں جو اپنے علم اور عمل کی وجہ سے بعد میں علامہ محمد اسد کہلائے، جنہوں نے ایک انتہائی وقی اور قابل قدر کتاب لکھی، روڈ ٹو مکہ. آج بھی گوگل پر آپ سرچ کرو گے تو یہ بک ملے گی، اس کا مطالعہ ضرور کیجئے کہ کس طرح ایک یعنی ریورڈڈ مسلم جب ریورڈ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ کتاب لکھی اور جو اسلام کو کا مزہ چکھا، حلاوت الایمان چکھا، تو اس طرح سے تو لوگوں کو کئی لوگوں نے یعنی اس تصنیف کی ان کی بک پڑھ کر کئی لوگ بے شمار لوگوں کو راہ ہدایت نصیب، کیونکہ اس میں اپنا واقعہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اسی طرح ایک ڈاکٹر ہیں عبد الرحمان بارکر، امریکی ریاست واشنگٹن کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی. ایک روز اپنے والد سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو والد نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں، میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور مجھے زندگی میں اس کی ضرورت بھی کیا ہے جبکہ ہر آسائش ہم کو میسر ہے. ڈاکٹر بارکر کہتے ہیں، میں اپنے والد کا یہ جواب سن کر میں نے یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت کی مقدس کتب کا مطالعہ شروع کر دیا. ان میں سوائے تضادات اور اختلافات کے کچھ نہیں ملا. اسلام کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ وحشیوں، پاگلوں اور جنونیوں کا مذہب ہے، لہٰذا قرآن کا مطالعہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. 1951 میں مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا، جہاں میری ملاقات ایک مسلم نوجوان سے ہوئی جو مجھے اپنے گھر لے گیا. اس نوجوان کے والد نے میرا پرتپاک خیر مقدم کیا. ان کی باتوں میں مجھے خلوص، صداقت اور محبت محسوس ہوئی. نہایت سادہ اور صاف الفاظ میں انہوں نے مجھے اسلام کے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتائیں. ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا. کچھ مدت کے بعد مجھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں بہار کے جنگلوں میں جانا تھا. رخصت کرتے ہوئے نوجوان کے والد نے مجھے چند کتابیں دی جن میں محمد پختال کا انگریزی ترجمہ والا قرآن بھی موجود تھا.
بہار کے جنگلوں میں تنہائی میں اثر تھی، ماحول بھی قدرت کی دل فریبیوں اور رعنائیوں سے معمور تھا۔ خیال آیا قرآن مجید کا مطالعہ ہی کیا جائے۔ قرآن مجید کھولا تو سورہ کوثر سامنے آ گئی، پڑھنا شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے بول میرے دل میں تیر و نشتر کی طرح پیوست ہوتے چلے گئے۔ الفاظ کے ترنم نے میرے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں ان میں کیا جادو تھا کہ میری زبان بے اختیار انہیں دہرانے لگی۔ میں پڑھتا چلا گیا اور یوں محسوس کیا کہ آب حیات کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی اور شگفتگی بخش رہے ہیں۔ دل چاہتا کہ قرآن پاک کی پاکی پاکیزہ تعلیمات پر ایمان لے آؤں، لیکن مادہ پرست ماحول میں پرورش پائے ہوئے ذہن کا کبر و غرور شکوک و شبہات پیدا کر رہا تھا۔ دل اور دماغ میں کشمکش پیدا ہوئی۔ بہار سے واپس لکھنؤ آیا تو آتے ہی مولوی صاحب سے ملا، اپنے شکوک و شبہات پیش۔ مولوی صاحب نے نہایت حکیمانہ اور مدلل انداز میں میرے شکوک و شبہات رفع کیے۔ اب قلب و ذہن میں ابدی صداقت کو سینے سے لگانے کا بے پناہ جذبہ امڑ آیا۔ آنکھیں بے یقینی کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کی روشنی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی، اور زبان پر بے ساختہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو نہ صرف صحابہ کرام کی زندگی پر، ان کے دلوں پر قرآن اثر کرتا تھا، بلکہ آج بھی جو سب سے پہلی چیز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جس کے لیے ہدایت لکھی ہو، وہ اس راستے پر لوگوں کو لگا دیتے ہیں، اور پھر ان کے دلوں میں، ان کے عملوں میں یہ چیزیں تبدیلی آتی ہیں۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر غرینیا فرانس میں پیدا ہوئے، یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور فرانسیسی پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں: میری جوانی سمندری سفر میں گزری۔ سمندر کے نظاروں اور سفروں کا شوق ہی گویا میرا مقصد زندگی تھا۔ اس شوق کے علاوہ میرا دوسرا مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا۔ یہی ذوق مجھے مطالعہ قرآن تک لے آیا۔ ایک روز میں قرآن مجید کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ نظریں سورہ نور کی ایک آیت پر جم کر رہ گئی، جس میں گمراہ شخص کی مثال سمندری نظارے کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ سورہ نور آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ۔ مشرق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، پھر موج کے اوپر ایک دوسری موج چھائی ہوئی ہو، اس کے اوپر بادل ہو، اس طرح تاریکی پر تاریکی مسلط ہو، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب اپنا ہاتھ کھولے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دل تمثیل کی عمدگی اور انداز بیان سے بے حد متاثر ہوا، اور میں نے خیال کیا کہ اس کتاب کے مصنف ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ ایسے شخص ہوں گے جن کے دن رات میری طرح سمندر میں گزرے ہوں گے۔ یعنی مجھے خیال آیا کہ سمندر کی بات کون کر سکتا ہے جو واقعی سمندر میں رہتا ہوگا، اور یہ رائٹر اسلام سے پہلے وہ یہ سمجھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رائٹر ہیں، تو ضرور وہ سمندر میں رہتے ہوں گے، جبھی تو انہوں نے سمندر کی اتنی گہرائی کی بات لکھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت اس بیان کے مختصر مگر جامع اور بلیغ الفاظ اور اسلوب پر تھی، گویا بات کہنے والا خود رات کی تاریکی، بادلوں کے گہرے سائے اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز کھڑا ہے اور ڈوبتے شخص کی حالت دیکھ رہا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امی شخص ہے، انہوں نے زندگی بھر سمندری سفر نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں، بلکہ اس ہستی کی آواز ہے جس نے سمندروں سمیت کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ میں نے قرآن مجید کا مزید مطالعہ شروع کیا۔ اب میرے سامنے مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ شرح صدر کے ساتھ کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح ایک برٹش میں پیدا ہونے والے کیٹ اسٹرنز جو اسلام قبول کرنے کے بعد یوسف اسلام کے نام سے مشہور ہوئے، یہ بہت بڑے پاپ سنگر تھے، موسیقار تھے۔ قرآن مجید سے ان کا رابطہ اپنے بڑے بھائی ڈیوڈ کے ذریعے ہوا، جو مقامات مقدسہ کی غرض سے بیت المقدس گئے اور واپس آ کر قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خرید کر اپنے بھائی کو تحفے کے طور پر دیا۔ یوسف اسلام کہتے ہیں: میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، جو آگے بڑھتا گیا مایوسی اور اداسی کا پردہ چاک ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ زندگی کا ایک واضح مفہوم میری سمجھ میں آنے لگا۔
میں جس حقیقت کے حصول کے لیے بھٹک رہا تھا اور قرآن مجید کے مطالعے سے حاصل ہو گئی، شک کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ مجھے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نظر آئے، جن کی صرف ایک ہی تصویر قرآن مجید نے پیش کی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے۔ مجھے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نظر آئے، جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ میں 1.5 سال تک قرآن مجید کو بار بار پڑھتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں اس قرآن کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے۔ میں اب تک کسی اور مسلمان سے نہیں ملا تھا، لیکن مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے یا تو جلد ہی مکمل طور پر ایمان لے آنا ہوگا یا موسیقی کے دھندے میں پھنسا رہنا ہوگا۔ یہ کشمکش کا وقت میرے لیے بڑا کٹھن تھا۔ آخر ایک روز کسی نے میرے سامنے لندن کی نئی مسجد کا ذکر کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ میرے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگے۔ نماز جمعہ کے بعد میں نے قبول اسلام کا اعلان کیا اور یوں مسلمانوں کی عظیم برادری سے میرا تعلق قائم ہوا۔ اور یہ وہی یوسف اسلام ہے کہ جن کے پروگرام یعنی کروڑوں میں بک ہوتے تھے، یعنی کئی ایک رات کی کئی ملین وہ لیتے تھے اس کا وہ جو معاوضہ۔ لیکن جب انہوں نے چھوڑا تو نہ صرف یہ کہ یہ دنیا ہی موسیقی کی اور پاپ سنگر کی چھوڑی، بلکہ جتنے بھی ان کے ریکارڈز تھے سب کو خرید کے اپنے ہاتھ سے ضائع کیا کہ بازار میں میرا کوئی برے نام کی چیز بھی موجود نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دل کسی کا بدلتے ہیں، کسی کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو کس طرح سے دل اللہ تعالیٰ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنا سنا، عورتیں بھی اسی طرح ایمان لائیں قرآن کے مطالعہ کرنے کے بعد۔ ایک لیڈی ہے پولی اینڈ، امریکہ میں پیدا ہوئی، کیمیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی، عملی زندگی اختیار کی تو ایک روز کسی مسلمان عیسائی نے قرآن مجید کا ایک انگریزی ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا۔ پولی اینڈ نے یہ کتاب لے کر شیلف پر رکھ دی، کبھی کبھار اسے دیکھ لیتی۔ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات دیکھ کر پولی اینڈ کو قرآن مجید سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پولی اینڈ کہتی ہیں کہ ایک روز میں معمولی سے زیادہ کام کر کے تھکی سی تھی، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ سورہ مزمل پڑھ ہی رہی تھی کہ جس کے آخر میں 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب تم تھکے ہو تو جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ میں چونکہ تھکی ہوئی تو تھی، خیال آیا کہ اب مجھے بھی آرام کرنا چاہیے اور مزید قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ خود قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن بند کر دیا، مگر بستر پر لیٹے لیٹے خیالات کا تاتا بن گیا۔ عجیب کتاب ہے، اگر تم تھکے ہوئے تو قرآن اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ تھکاوٹ کے باوجود میں نیند نہیں لے سکی، ایک ہلچل سی میرے اندر مچی ہوئی تھی۔ اب قرآن مجید سے ایک کشش سی پیدا ہو گئی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ جبھی تو میری حالت یہ کہ میں تھکی ہوئی تھی اور قرآن مجھ سے وہی آیت دہرا رہا ہے۔ تو یہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی اس سے رغبت ہو جاتی ہے، شوق پیدا ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کا ابھی ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہے نا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو ہم سب کا ذکر ہے، ہم سب کے حالات ہیں۔ تو اس چیز سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ ایک روز میں نے معمول کے مطابق قرآن اٹھایا، سورہ مومنون کی آیت تلاوت شروع کی، جس میں تھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، یعنی انسان کی پیدائش کا ذکر، سورہ مومنون آیت نمبر 12 to 14۔ ہم نے انسان کو مٹی کے یعنی ست سے بنایا، پھر اس مٹی کے ست کو ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس سے ایک مخلوق پیدا کر دی۔ پس اللہ تعالیٰ ذات بابرکت ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والے، احسن الخالقین۔ عجیب و غریب تمانیت کی کیفیت محسوس کی۔ یہ تو وہی بات ہے جو سائنس آج کہہ رہی ہے۔ آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ انسان کی پیدائش اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح سے ہوئی، اور 1450 سال پہلے جبکہ سائنس بھی ترقی نہیں کیا تھا، جبکہ کوئی لیبورٹری نہیں تھی، جبکہ کوئی چیز نہیں تھا، قرآن یہ بتا رہا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی۔ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور دوسری جدید مشینیں تو اس وقت تھی بھی نہیں۔ اسی وقت دل نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یقیناً کسی بڑی طاقت
یعنی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ چنانچہ شرح صدر کے ساتھ میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کیا اور امت مسلمہ میں شامل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور لیڈی ہیں لیلا پولینڈ، کہ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، پھر اپنے خاندان کے ہمراہ کینیڈا منتقل ہو گئی۔ دوران تعلیم لیلا کی ملاقات ایک مسلمان لبنانی طالب علم سے ہوئی۔ دونوں اپنی ملاقاتوں میں مذہب پر ڈسکس کیا کرتے تھے۔ باعث نزا بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے یا تین ہے، یعنی ہم لوگ اکثر بحثیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایک ہے یا تین ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ لبنانی طالب علم کا یہ جملہ اللہ صرف ایک ہے ہر وقت میرے ذہن میں گونجتا رہتا، تاہم مجھے پورا یقین تھا کہ ایسی سوچ رکھنے والا پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ 2-3 ماہ اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے۔ ایک روز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چرچ گئی تو مجھے پہلی بار چرچ والوں کی یہ بات عجیب سی محسوس ہوئی کہ اللہ، اس کا بیٹا اور روح القدس تینوں مل کر ایک بنتے ہیں۔ ان الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں سوچنے لگی اگر اللہ ایک ہے تو اس کے بیٹے اور روح اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹرینیٹی کا معاملہ تو عقلی اعتبار سے بالکل ہی ناقابل فہم تھا، جبکہ ایک مسلمان لبنانی نوجوان کی بات قابل فہم تھی کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ میرے لیے قرآن مجید کا مطالعہ ایک مسرور کن تجربہ تھا۔ رات کو جب سارے لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے ہوتے تو میں قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیتی۔ اسی دوران میں آنکھیں برستی رہتی اور میں منہ تکیہ پر رکھ کر روتی رہتی۔ میں بہت خوش تھی اور شکر گزار تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و عرفان سے نوازا تھا۔ اب میں زیادہ دیر تک تاریکی اور جہالت سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ کرسمس کا موقع آیا تو مزید ضبط کا یارہ نہ رہا، میں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ توقع کے مطابق مجھے فوراً گھر سے نکال دیا گیا۔ دل اس خیال سے دکھی تھا کہ گھر والے چھوٹ رہے، لیکن اس خیال سے ذہن سکون سے معمور ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا۔ جو رب کو پانے کی چاہت رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لیڈی ہے سمیہ، امریکہ کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، مائکرو بایولوجی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ سمیہ کہتی ہے عیسائیت میں میرے لیے سب سے زیادہ ناقابل فہم بات عقیدہ ٹرینیٹی تھی۔ ایک اللہ وہ جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، دوسرا اللہ وہ جس نے ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے قربانی دی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا اللہ روح القدس۔ پھر کس اللہ کی عبادت کریں اور کس سے مانگیں؟ دوران تعلیم سمیہ کے ایک مسلمان لڑکے سے دوستی ہوئی۔ سمیہ نے اپنے دوست سے اس پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمارے 3 خدا ہیں نعوذ باللہ، تو ہم کس کی عبادت کریں؟ تو اس نے سمیہ کو قرآن مجید مطالعے کے لیے فراہم کر دیا۔ سمیہ کہتی ہے میں قرآن مجید کے مطالعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اسے پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور انعامات کا ذکر تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ وہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے بے اختیار رونے لگی۔ میری روح کی گہرائیوں میں چھپا ہوا کرب اور درد باہر آنے لگا۔ مجھے اپنی حماقتوں اور نادانیوں اور غفلتوں پر رونا آیا اور سچ کو پا لینے پر مسرت بھی ہوئی۔ قرآن مجید کی سائنسی توجیحات پڑھ پڑھ کر میں حیران ہوئی، اور قرآن مجید نے سائنس کے ہر شعبے کے بنیادی اصولوں کی نشاندہی آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی، جبکہ اس وقت ان اصولوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تب مجھے یقین کامل ہو گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، اور میں نے قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا۔ سلامتی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے مریم، امریکہ میں پیدا ہوئی، یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم چند مسلمان طالبات سے دوستی ہو گئی۔ محترمہ مریم اپنے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کرتی ہے کہ میں ایک روز اپنی مسلمان سہیلی کو ملنے اس کے گھر گئی اور ساتھ مٹھائی کا تحفہ بھی لے گئی، مگر اس نے مٹھائی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ روزے سے تھی۔ میں نے وہ دن اس کے ساتھ بڑے تعجب سے گزارا کہ مسلمان کس طرح بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں اور پھر معمولات کے کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک روز میری سہیلی نے مجھے افطار پر مدعو کر لیا، حالانکہ میں روزے سے نہیں تھی۔ میرے لیے اسلام کو جاننے کا یہ اچھا موقع تھا۔ میں نے ان کے مزاج و اطوار کو قریب سے دیکھا
روزہ رکھنے کا سبب بھی معلوم کیا۔ افطار کے بعد وہ سارے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نے جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اسے سنتے ہی میرے دل پر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب اس روز نماز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے تلاوت سن کر بڑا سکون اور اطمینان محسوس ہوا۔ بغیر کسی علم کے میں کیا سن رہی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے حق مل گیا ہے۔ میں نے اپنی اس کیفیت کا اظہار اپنی مسلمان سہیلی سے کیا تو اس نے مجھے مطالعے کے لیے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ، کچھ کتابیں اور چند کیسٹس دی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنے گھر والے کی مخالفت کے باوجود دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو جو بھی شخص ہدایت کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اسے ہدایت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعوت ہے کہ اگر کوئی مثلا ہمارے جاننے والوں میں سے ہمارے کالج کے کلیگس ہیں یا جاب جہاں کرتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہیں اور وہ آپ سے امپریس ہیں، اسلام سے امپریس ہے، تو ان کو ضرور قرآن کا ترجمہ ان کی لینگویج میں دیجیے جو ایزی وہ پڑھ سکتے ہیں، مراٹھی میں، انگلش میں، ہندی میں، جس میں بھی کہ وہ پڑھیں اور خود غور و فکر کریں۔ ہم نہیں دعوت دے رہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی قرآن میں دین میں داخل کرنا کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ پکڑ کر کسی کو کہو گے کہ نہیں مسلمان ہو جاؤ، نہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ دے دو کہ جس کے ذریعے سے وہ پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کے ذریعے سے ہدایت کی طرف آئے۔ وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت کسی کو بائی فورس کیا جائے کہ آپ قرآن آپ ضرور قرآن پڑھیے، آپ ضرور اسلام قبول کیجیے، نہیں، ان کو ایک گفٹ کے طور پر کبھی تو پڑھیں گے، کبھی تو سوچیں گے، کبھی تو ہدایت کی طرف آئیں گے۔ تو ہم لوگوں نے جتنے واقعات پڑھے کسی نہ کسی نے ان کو گفٹ کیا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ قرآن کے قریب آئے۔ تو اس طرح سے تو قرآن تو سراسر ہدایت ہے، قرآن مجید کا مطالعہ ہی اسے ہدایت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کے بعد جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد جو لوگ شعوری طور پر دائرے اسلام میں داخل ہوئے ان کی زندگیوں میں ایسا زبردست انقلاب برپا ہوا کہ انہوں نے اپنی بقیہ ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، یا کم از کم ان کے اندر دین اسلام کی کوئی نہ کوئی گراں قدر خدمت انجام دینے کی شدید تڑپ پیدا ہو گئی۔ امریکہ کے عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والی خاتون ہیکنی ہاپکنز اسلام لانے کے بعد جس جذبے سے شرمسار ہوئی اس کا اظہار انہوں نے اپنے الفاظ میں کیا، اگر میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ سکتی اور میری آواز ہر اس آدمی تک پہنچ سکتی جو اسلام سے بے خبر ہے تو میں چلا چلا کر انہیں بتاتی کہ مجھے میرے سوالات کے جوابات قرآن سے مل گئے۔ اب میں جانتی ہوں سچائی کیا ہے۔ دنیا کا ہر شخص سچائی کے ملنے پر اگر 100 سال تک روزانہ 100 بار اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی اس کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کیسی اہم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم رہے گا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے کتاب ہدایت نازل فرمائی اور بے حد حساب درود و سلام اس ہستی پر جس کے ذریعے قرآن مجید ہم تک پہنچا، اور صلاۃ و سلام ان پاکباز ہستیوں پر جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم، تدریس، تبلیغ اور دعوت کے مقدس فریضے کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دی اور جن کے محنت کے بعد قرآن آج ہمارے ہاتھ پہ آئے۔ تو یہ جو قرآن ہے اس کو تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھ کر غور و فکر کرنے کا بھی ثواب ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا مفہوم سمجھے بغیر محض تلاوت کرتا ہے وہ بے مقصد یا بے فائدہ ہرگز نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ البتہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ضرور اس کو سیکھیں۔ جہاں تک قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا تعلق ہے اس کی اہمیت مسلم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت میں قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح سکھانا بھی شامل تھا۔ لوگ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق عمل بھی کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے جو اتنے زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ بھی یہی کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس کے مسائل اور احکام کو سمجھنا مطلوب ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا شخص بلا شبہ اس شخص کی نسبت کہیں زیادہ خیر و برکت حاصل کرتا ہے جو سمجھ کر نہیں پڑھتا،
یعنی ایک کو تو ایک الف بولنے پر 10 نیکی مل رہی ہے، لیکن جو سمجھ کر پڑھ رہا ہے اس کو 20 مل رہی ہے، جو پڑھنے کے بعد لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کو 30 مل رہی ہے، جو اس پر عمل کر رہا ہے 40 مل رہی ہے، اور یہ درجات جو ہے کیا بڑھتے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتر آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ہم کچھ صحابیوں کے واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی میں قرآن وہ ہوتا تھا کہ جو سمجھتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے، جس سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت واضح ہوگی. حضرت احنف بن قیس ایک روز قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے. قاری نے سورہ انبیاء کی جب یہ آیت تلاوت کی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 10. تو حضرت احنف بن قیس سن کر چونک اٹھے، کہنے لگے ذرا قرآن مجید تو لاؤ دیکھوں میرا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ذکر ہے تو میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے. اور قرآن مجید کا بغور مطالعہ شروع کیا. پڑھتے پڑھتے کچھ لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں ملا. سورہ زاریات آیت نمبر 17 to 19، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، آخر شب میں استغفار کرتے ہیں اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے. پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر خیر پڑھا جن کے بارے میں ارشاد تھا ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے. سورہ سجدہ آیت نمبر 16. پڑھتے پڑھتے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ آیا جن کی شان یہ بیان کی گئی وہ لوگ خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 134. حضرت احنف اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے میرے اللہ میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہوں، یعنی اتنا میں پہنچا ہوا بھی نہیں ہوں. چنانچہ مزید مطالعہ شروع کیا تو کچھ اور لوگوں کا ذکر ان الفاظ میں ملا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تو تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک دیوانے شاعر آدمی کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. سورہ صافات آیت نمبر 35 to 36. ایسے بدنصیبوں لوگوں کا مزید ذکر ان الفاظ میں پایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 45. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے کرتے حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ملے جن سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں کیا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے. سورہ مدثر آیت نمبر 42-46. حضرت احنف بن قیس اگرچہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے لیکن انہیں یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے باغیوں اور منکروں میں ان کا شمار نہیں. کہنے لگے میرے اللہ ایسے لوگوں سے میری پناہ، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ پھر اپنی تلاش کرنے کہ ابھی تک وہ نیکوکاروں کا ذکر آیا، میں اتنا نیکوکار بھی نہیں ہوں، جہنمیوں کا ذکر آیا، میں جہنمیوں میں سے بھی انشاءاللہ نہیں ہوں، تو پھر میرا ذکر کہاں ہے؟ پھر ڈھونڈ رہے ہیں، تجسس بڑھ رہا ہے، پھر قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو کچھ آیتیں ملی، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے کیے اور کچھ برے کیے. اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر نظر کرم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور رحم کرنے والے. سورہ توبہ آیت نمبر 102. ساتھ ہی کچھ دوسرے لوگوں کا ذکر الفاظ میں بیان کیا گیا. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. سورہ ہجر آیت نمبر 56. حضرت احنف بن قیس نے یہ آیتیں پڑھی تو کہنے لگے بس میں نے اپنے آپ کو پا لیا، مجھے قرآن میں اپنا ذکر بھی مل گیا. حمد اور تعریف اس ذات کے لیے جس نے مجھ جیسے گناہ گاروں کو فراموش نہیں کیا. ہمارا بھی قصہ ہے، ہمارے بھی حالات اس میں ہے. ہم بیمار ہیں، ڈھونڈے تو ہم کو شفا کا راستہ ملے گا. ہم مایوس ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تمہارا اس میں ہے. حضرت احنف بن قیس کے اس واقعے سے یہ حقیقت ازہر من الشمس ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن جب تک قرآن مجید کو سمجھنے کی استعداد پیدا نہ ہو اس وقت تک تلاوت قرآن سے غفلت برتنا یا اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنا ہرگز نہیں جائز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے تو ہمارا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ تو
उस सवाब से भी महरूम रह जाओगे जो पढ़ने का सवाब आपको। तो एटलीस्ट पढ़ना तो शुरू कीजिए। पढ़ना जब शुरू करेंगे या कुरान कहीं से सुनेंगे तो आपके दिल में वो बात घर करेगी और आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको समझूं कि मेरे रब ने इस आयत में, इस सूरे में क्या कहा है, क्या फरमाया, और फिर उसके जरिए से शौक पैदा होगा कुरान के सीखने का। क्योंकि कुरान मजीद शिफा है लोगों के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम, इसके महरूमी, इसको ना समझने की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को दर्जे झैल 3 मकामात पर शफा का हुक्म इरशाद फरमाया है। सूरह यूनुस आयत नंबर 57 में, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत और दिलों की बीमारियों के लिए शिफा आ गई है। इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। और हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए कुरान खसारे के अलावा किसी चीज में इजाफा नहीं करता। इसी तरह सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और शिफा है। कुरान मजीद इंसान की तमाम रूहानी बीमारियों मसलन शिर्क, कुफ्र, निफाक, रिया, हसद, बुग़ज़, कीना, अदावत वगैरह के लिए बदरजा उला शिफा है, जैसा कि सूरह यूनुस की आयत में वजाहत के साथ मौजूद है। लेकिन सूरह बनी इसराइल और सूरह हामीम सजदा की आयत में कुरान मजीद को मुतलक शिफा इरशाद फरमाए, जिसका मतलब ये है कि कुरान मजीद जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। बहुत सी अहादीस भी इसकी तस्दीक करती है। रूहानी बीमारियों के लिए शिफा का जिक्र कुरान मजीद सरतापा हिदायत है। अगरचा बाज अहले इल्म ने कुरानी आयत के मफहूम और ज़ाती तजुर्बात के हवाले से कुरान मजीद की बहुत सी आयत को बेशुमार इमराज का इलाज बताया है, जिसकी हम न तरदीद करते हैं न तायद। अलबत्ता हम यहाँ सिर्फ ऐसे इमराज का जिक्र करेंगे जिनका इलाज हादिस सहिया से, यानी अगर किसी को दिल का मर्ज लग गया है, दिल की बीमारी लगी है, तो वो किस तरह से इलाज करे। दिल के मुख्तलिफ इमराज मसलन दिल का धड़कना और पुरसमुर्दगी, दिल में सुकून नहीं होना, इस्तराब कल्ब दूर करने के लिए कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह राद आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। आगाह रहो कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुरान मजीद पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला की सकीनत नाजिल होती है। लिहाजा कुरान मजीद की बकसरत तिलावत दिल की तमाम बीमारी के लिए सेहत बख्श है। इसी तरह जहरीले जानवर का इलाज भी कुरान में है। कैसे? जहरीले जानवरों के काटने की सूरत में सूरह फातिहा पढ़कर दम करना चाहिए, जो कि हदीस से साबित है। नीज सूरह काफिरून और मुअज्जतैन पढ़कर दम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिच्छू के काटने पर इस जगह को नमक मिले पानी से धोया और सूरह काफिरून और मुअज्जतैन पढ़कर उस वक्त तक दम फरमाते रहे जब तक आराम नहीं आया। इसी तरह किसी को जुनून है, मिर्गी है, कोई साया हो गया है, जुनून और मिर्गी की बीमारी में रोजाना सुबह शाम 3-3 बार सूरह फातिहा पढ़कर दम करना चाहिए। ये सारा हदीस से साबित है, अबू दाऊद की हदीस है। फिर इसी तरह तमाम बीमारियों का इलाज कुरान में है। दूसरी अबू दाऊद और मुस्लिम की रिवायत है कि तमाम बीमारियों में सूरह फातिहा का दम बकसरत करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सूरह फातिहा पढ़कर जो चीज अल्लाह ताला से तलब की जाए अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर दम करना भी अक्सीर का दर्जा रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर जो कुछ अल्लाह ताला से तलब किया जाए अल्लाह ताला जरूर अता करते हैं। नहीं, सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह इखलास मुअज्जतैन पढ़कर अपने ऊपर दम करना चाहिए। फिर इसी तरह अगर कोई मर्जुल मौत में है तो हमारे वहाँ खड़े हो जाते लेकर कलमा जोर जोर से पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ना, ये पढ़ना, जबकि हदीस सही बुखारी में क्या बताया गया इलाज कि मर्जुल मौत में मरीज की आदत करने वालों को मुअज्जतैन पढ़कर मरीज पर दम करना चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत में हजरत आयशा मुअज्जतैन पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम करती रही। तो कहीं भी ये नहीं मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकुनी के आलम में थे और सहाबे किराम को तो कुरान पूरा पूरा हिफ्ज था, तो वहाँ खड़े होकर उन लोगों ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। और ये कि नहीं, जो चीज साबित है कि
عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح شام 3 مرتبہ سورہ معوذتین اور قل اللہ یہ ساری صورتیں پڑھ کر دم کر کے اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے، تو اسی طرح وہی چیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کیا. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ خود اپنے لیے کریں یا کوئی گھر میں بیمار ہے اس کے لیے اس سے وہ یعنی اس طرح کا علاج کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح نظر بد سے بچنے کا بھی علاج ہے قرآن میں. نظر بد سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھ کر مریض کو دم کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض دعاؤں کے ساتھ شیاطین جن و انس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین اتری یعنی قل اعوذ برب الناس اور فلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعائیں ترک فرما دی اور معوذتین کو اپنا معمول بنا لیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سے سب سے بہتر دعا جو ہے وہ معوذتین ہے. اسی طرح شیطانی وسوسے سے بچنے کا، بہت سے لوگ ہیں نا وہم میں مبتلا ہوتے، وضو کر رہے تو وضو ہی کرتے چلے جا رہے، نہا رہے تو نہاتے ہی چلے جا رہے، پانی ڈالتے جا رہے، پھینکتے جا رہے، یا نمازوں سے دور ہیں کہ ہم کو شیطان نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس کا بھی علاج قرآن میں موجود ہے. شیطانی خیالات اور وساوس سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں جس کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے خود بھی یا جس کو نظر بد لگی ہو یا شیطانی وساوس لگے ہو. نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سورہ اخلاص پڑھ کر اپنی اپنی داہنی جانب 3 بار تھوکنا چاہیے. اور معوذتین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اسی طرح برا خواب کسی کو آتا ہے، ہمیشہ بہت سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں ہم کو برے خواب آتے ہیں اور ہم نیند سے اٹھ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. اس کا بھی علاج ہے، اگر برا خواب آئے تو جاگنے کے بعد 3 بار بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر پھٹکاریں اور یہ آیت پڑھیں قرآن کی کہ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر یہ دونوں دعائیں پڑھنے والا شخص برے خواب کے شر سے محفوظ رہے گا. پھر اسی طرح جادو کے سے بھی شفا ہے قرآن میں. جادو کرنا اور کرانا اگرچہ کفر ہے لیکن گزشتہ چند برسوں سے یہ وبا اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کے کفریہ عمل ہونے کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کفر ہے. یعنی جادو کرنا کرانا کیا ہے؟ کفریہ عمل ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. گناہوں کی کثرت، باہمی عداوت، حسد، بغض، کینہ اور دشمنی وغیرہ اس کے بنیادی اسباب ہیں. جادو کا تعلق شیاطین و جنات سے ہوتا ہے، لہذا جادو کے اثرات زائل کرنے والی آیات تحریر کرنے سے قبل ہم جنات شیاطین کے بارے میں بعض اہم معلومات اختصار کے ساتھ کرتے ہیں کہ کیسے جادو ہوتا ہے، کیسے نظر لگتی ہے، کیسے وہ ہوتا ہے. تو جنات آگ سے پیدا کی گئی لطیف مخلوق ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے. انسانوں کی طرح جنات بھی ایمان لانے کے مکلف ہے، لہذا آخرت میں ان کے لیے بھی جزا ہے اور سزا ہے. ان میں اہل ایمان بھی ہیں جو بلا وجہ انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ بعض صالح اور نیک جنات انسانوں سے علم دین حاصل کرتے ہیں اور انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں. البتہ ان میں سے جو فاسق اور فاجر جنات ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں. ان فاسق اور فاجر جنات کو عام زبان میں شیاطین کہا جاتا ہے. جادوگر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے انہی شیاطین جنات سے کام لیتے ہیں. جنات کی رہائش عموماً غیر آباد جگہوں، بے آب و گیا میدانوں، صحراؤں، جنگلوں، پہاڑوں میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آبادی میں غلیظ گندی جگہوں پر مثلاً حمام اور غلاظت کے ڈھیر وغیرہ میں بھی جنات رہائش اختیار کرتے ہیں. ایسے مکان جہاں اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، نماز اور مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، یا جہاں میوزک، گانا بجانا ہو، جہاں عورتوں کی بے حجاب عریاں یا نیم عریاں تصاویر وغیرہ ہو، وہاں بھی شیاطین جن رہائش اختیار کرتے ہیں. فحاشی اور بے حیائی کے تمام اڈوں پر بھی شیاطین جن قیام پذیر ہوتے ہیں. جنات میں انسانوں کی طرح مذکر اور مؤنث بھی ہوتے ہیں، یعنی میل بھی ہے اور فیمیل بھی. انسانوں کی طرح ان کے ہاں بھی بیاہ شادیاں ہوتی ہے اور افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہتی ہے، ان کی بھی نسلیں ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں.
انسانوں کی طرح انہیں بھی موت آتی ہے۔ شیاطین جنات کے بعض مرغوب اعمال اور مرغوب چیزیں، یعنی ان کو کون سے کام پسند ہے لوگوں سے کروانا۔ نمبر 1 کفر و شرک اور اس کے مرکز، مثلاً مزار اور خانقاہیں وغیرہ، یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہے۔ دوسری چیز ان کی پسندیدہ ہے میوزک، ناچ گانا اور اس کے جو کلب وغیرہ ہے۔ تیسرا ہے عورت کا تنہا گھر سے نکلنا۔ نمبر 4 غیر محرم مرد اور عورت کو اکیلے میں ملنا، یہ سارے عمل ان لوگوں کو بہت پسند ہے۔ نمبر 5 غیر محرم مردوں عورتوں کی مخلوط مجالس، یعنی جو مکس اپ ہوتا ہے، ایک ہی میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، کھا رہے ہیں گا رہے ہیں ناچ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ یاد رہے کہ جادو کا علاج کرنے والے اہل علم کے نزدیک عورتوں کے کھلے بال، سرخ ہونٹ اور لمبے ناخن شیاطین جنات کے عورتوں کی طرف فوری راغب ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ لڑائی اور جھگڑا خصوصاً میاں بیوی کے درمیان، انسانوں کے اموال میں شرکت کرنا یعنی حرام مال کمانے اور ناجائز خرچ کرنے کی راہ پر لگانا، انسانوں کی اولاد میں شرکت کرنا یعنی انسانوں کو کفر و شرک اور دیگر فسق و فجور کے کاموں میں مبتلا کرنا، انسانوں کے کھانے پینے میں شرکت کرنا، اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور سوتے بھی ہیں اور گھر میں بھی رہتے ہیں۔ نجاست والی اشیاء مثلاً حیض یا نفاس کا خون اور نجاست والی جگہ مثلاً حمام، نومولود کو تکلیف پہنچانا، حاملہ خواتین کو تکلیف پہنچانا، میاں بیوی کے جنسی تعلقات میں شرکت کرنا، تو یہ ساری چیزیں مستون دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بعض غیر معمولی طاقتیں عطا فرمائی ہے، مثلاً تیز رفتاری سے حرکت کرنا، فضا میں ایک حد تک بلندی میں پرواز کرنا، مختلف شکلیں بدلنا، انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرنا، انسانی خیالات و افکار پر شر انداز ہونا یعنی وسوسے ڈالنا، انسانوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانا وغیرہ، یہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی گئی ہے کہ جاؤ تم بہکاؤ جن کو بھی بہکا سکتے ہو، مگر الا المخلصین، سوائے کہ میرے وہ جو مخلص بندے ہیں وہ تیری چال میں نہیں آنے والے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں شیاطین کو بہت زیادہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت عطا فرمائی کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ تعالیٰ سے شیطان کے مقابلے میں نصرت اور فتح طلب کر سکتے ہیں۔ نصرت اور پناہ طلب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نصرت اور پناہ عطا فرماتے ہیں۔ جادو کا اگر اثر ہو گیا ہے تو اس کو زائل کرنا دراصل شیطان جن کو مغلوب کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور پناہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے کچھ قرآن کی جو آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، آیت الکرسی ہے اور سورہ اخلاص ہے، معوذتین ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے یہ ساری صورتوں اور آیات کے جو فضائل اور فوائد بتائے وہ اتنے ہی یقینی ہے جتنے کہ ہماری موت یقینی ہے۔ یعنی اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیتوں اور صورتوں کے بارے میں جو بتایا کہ شفا ہے تو یقیناً شفا ہے۔ اب اس کا اثر ہم پر کب ہوگا؟ جتنے یقین کے ساتھ ہم اس کا استعمال کریں گے۔ اگر یقین کے ساتھ کریں گے اور وہ نہیں ہو رہا تو پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں، اور کیا کرتے ہیں تھوڑے دن کر کے چھوڑ دیتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شفا ہے تو یقیناً اس میں شفا ہے۔ ادویات سے بیماریوں کا علاج تو محض ایک جائز وسیلہ ہے، اصل بات تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس بات کا مشاہدہ ہر آدمی کرتا ہے کہ ایک دوا سے بعض دفعہ ایک مریض کو صحت ہو جاتی ہے لیکن دوسرے کو وہ چیز اثر نہیں کرتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ دوا شفا دیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو شفا حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بنیادی بات تو یہ ایمان ہے کہ اذا مرضت فہو یشفینی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قول تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو یقین کیا کہ میں یہ ساری دعائیں تو پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ شفا کون دیں گی؟ یہ دعائیں نہیں دے گی، یہ صورتیں نہیں دیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے شفا دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں شفا ہوگی۔ آج ہر گھر کے ہر فرد کی سب سے بڑی ذہنی پریشانی بے قراری، اضطراب کیا ہے؟ ڈپریشن۔ بعض لوگ اس کا علاج خواب آور گولیوں میں تلاش کرتے ہیں، سلیپنگ پلس لیتے ہیں، بعض لوگ
میوزک اور گانے بجانے میں تلاش کرتے ہیں، بعض شراب اور شباب میں اس کا علاج تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ مرض ایسا ہے جس کا علاج دنیا کے کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس نہیں، یعنی سکون قلب۔ ڈاکٹر کوئی سلا تو سکتا ہے آپ کو دوا دے کر، لیکن آپ کے دل کا سکون نہیں وہ کر سکتا۔ تو وہ نعمت ہے سکون قلب جو صرف آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اور اس کے نزول کا سبب صرف قرآن مجید ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرسکون اور اطمینان کی زندگی جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دنیاوی آرام و آسائش قربان کر کے اللہ کے دین کے لیے وقت کر رکھی۔ مائک میوٹ کرو۔ اسی طرح قرآن مجید سرتاپا رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 77 میں فرماتے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ سورہ لقمان آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، قرآن مجید ہدایت اور رحمت ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ہر انسان اس دنیا میں باعزت، مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی ہر انسان عذاب سے بچنے اور آرام کی نیند سونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ برزخ کے بعد قیامت کے روز جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ دنیا، قبر کی زندگی اور آخرت، تینوں جگہ ہم عزت کی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ رحمت جس کے اور اسی قرآن میں مجید سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کس طرح دنیا، برزخ اور آخرت میں ہمارے لیے باعث رحمت ہے، دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید کا ہدایت ہونا بھی رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید شفا ہے، اور قرآن مجید کا شفا ہونا بھی رحمت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اللہ اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی میں کس طرح باعث رحمت ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ گمراہیوں سے حفاظت۔ جو شخص قرآن مجید کی تعلیمات پر مضبوطی سے جمع رہے گا وہ ہر دور میں گمراہیوں سے محفوظ رہے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں فرماتے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں نامراد ہوگا۔ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے نہ ہلاک ہوگے۔ پھر اسی طرح زندگی کے بہت سارے فتنوں میں ہم مبتلا ہیں، اس سے بچنے کا علاج بھی کہاں ہے؟ قرآن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت یاد کرنے والا شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آیت اگر اس عظیم فتنے سے محفوظ رکھیں گی تو امید کرنی چاہیے کہ اس سے کم درجے کے دیگر سارے فتنوں سے بدرجہ اولا محفوظ رکھے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح آسمان سے اترنے والی آفات سے بچانے والی بھی یہی کتاب ہے۔ آفات سماوی، آندھی، طوفان، بیماریاں، زلزلے، سیلاب، قحط، سالی، خسف یعنی زمین کا دھس جانا، مسخ یعنی شکلیں بدل جانے سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اچانک ہمیں زبردست تاریکی اور آندھی نے آ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگنی شروع کر دی اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 صورتوں سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ یعنی کوئی بھی آفت، بلا، پریشانی، مصیبت آ گئی ہے، کثرت سے یہ چیز تو اتنی آسان ہے کہ ہر ایک کو یاد ہوگی، قل اعوذ برب الناس، فلق، قل هو اللہ۔ اسی طرح کوئی ناگہانی مصائب سے حفاظت کے لیے بھی میدان جنگ میں حضرت طلحہ کی انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی خیر و برکت ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں اگر انہوں نے تورات، انجیل اور ان کے رب کی طرف سے جو بھی تعلیم ان پر نازل کی گئی ہے وہ قائم کیا ہوتا تو ان پر اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابل پڑتا۔ پھر اسی طرح کوئی حکومت، سیاست
اور وہ چاہتا ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید کے احکام پر پابندی کرنے اور اس کی تعلیمات کی پابندی کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ سیاسی غلبہ اور عروج عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. پھر رات کے شر اور فتن سے محفوظ رکھنے والی بھی یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ ایک تو وضو کر کے ایک فرشتہ آ گیا ہمارا باڈی گارڈ بن کے، اور ایک ہے آیت الکرسی. یہ دو باڈی گارڈز، اور ایسے باڈی گارڈز فرشتے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو دعویٰ کرنے والا کہ میں بلونیئر ہوں، ملونیئر بھی نہیں بلونیئر، اس کے پاس بھی ایسے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ دو آسان کام کرنے کی وجہ سے، ایک تو وضو کر کے سونا اور دوسرے آیت الکرسی پڑھ کر سونا. جو شخص سونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے اس کے لیے ہر تکلیف، شر اور خطرے سے بچنے کے لیے کافی ہوگی. پھر اسی طرح اپنی حاجتیں پوری کرنا. ہم سب کو کوئی نہ کوئی دل میں حاجت ہے، کوئی نہ کوئی خواہشات ہے، تو ان خواہشات کو پورے کرنے کا علاج بھی قرآن میں ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی طلب کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے جو کچھ بھی طلب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کو عطا فرمائیں گے. پھر خیر و برکت اور حصول بھی کتاب میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا واتقوا لعلکم ترحمون. اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اسی طرح کسی کو کوئی مصیبت ہے، کوئی رنج ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کا بھی علاج قرآن بتاتا ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے گا وہ ہر طرح کے مصائب اور رنج و غم سے محفوظ رہے گا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے، نیز رنج و غم دور کرنے کی درخواست کرے گا اللہ اسے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون عطا فرمائیں گے اور اس کا رنج، ہم اور غم دور کریں گے. قرآن مجید کی عمومی تلاوت اور چند مخصوص صورتوں یا آیات کا اہتمام انسان کو کتنے مصائب، آلام، ہم اور غم اور شرور و فتن سے محفوظ کر کے دنیا میں عزت و آرام اور خیر و برکت کی زندگی سے ہمکنار کر دیتا ہے. حقیقت یہ کہ قرآن مجید دنیا کی شرور و فتن اور مصائب و آلام سے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے، کشمکش، خیر و شر میں مضبوط ترین ڈھال ہے، زندگی کے تپتے صحرا میں ٹھنڈا اور گھنا سایہ ہے. جو اسے اپنائے گا سرتاسر رحمت پائے گا اور جو اسے ترک کرے گا یقیناً محروم رہے گا. تو یہ تو تھے دنیا کے چند فائدے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کو عزت دیں گے. جیسے کہ برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا اس دنیا میں، بلکہ اس کی نسبت کہیں زیادہ محتاج ہوگا. وہاں بھی یہ رحمت قرآن مجید کے ذریعے ہی حاصل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب میت کی قبر میں تدفین کی جاتی ہے تو اس کے پاس فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور اسے 3 سوال پوچھتے ہیں. من رب کا، من نبی کا، ما دین کا. تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا دین کون سا ہے. پہلے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے. یہ سوال کا جواب کب آئے گا؟ جب ہم نے واقعی دنیا میں اللہ کو رب مان کر چلے ہوں گے. جیسے کہ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جم گئے اس پر ساری زندگی اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ کو پہلے کیا، بعد میں اپنی خواہشات، بعد میں اپنی تمنائیں، بعد میں اپنی ساری چیزیں. دوسرے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، من نبیوں کا، محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. تیسرے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے دین الاسلام، ما دینوں کا،
دینی الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد فرشتے مومن آدمی سے پوچھتے ہیں وما یدریکا، یعنی تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا، کہاں پڑھا تو نے؟ مومن آدمی کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، یعنی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی۔ بس قبر میں منکر نکیر کے سوالوں میں کامیابی صرف اسی کو حاصل ہوگی جو قرآن مجید پر ایمان لایا، اسے پڑھا، اسے سمجھا، اس پر عمل کیا، اور یوں قرآن مجید برزخ میں بھی اہل ایمان کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے جب مومن آدمی فرشتوں کے جواب میں یہ کہے گا میں قرآن مجید پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی اور اس کی تلاوت کی، تو قبر میں اس کی مسرت اور خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ اپنے آپ کو وہ شاباشی دے رہے ہوگے کہ بہت اچھا ہوا کہ میں نے قرآن زندگی میں پڑھا کہ آج مجھے اس کے سوال کا جواب دینا آ رہا ہے، بہت اچھا ہوا کہ میں نے قرآن پڑھا کہ آج میرے لیے ایک دوست کی شکل میں قرآن آ رہا ہے۔ اگر مومن آدمی سے دنیا میں کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہوگا جس پر قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن مجید پر ایمان، قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل باعث رحمت ثابت ہوگا، اور قرآن مجید عذاب کے فرشتوں کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر ارشاد مبارک ہے کہ یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تلاوت قرآن مومن آدمی کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور ہٹا دیتی ہے۔ تو اپنے سر کو عذاب قبر سے بچانا چاہتے ہیں تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے، اور نہ صرف تلاوت کی کیجیے بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت ساری جگہیں ایسے ہیں جہاں پر آپ کے لیے یہ آنر موجود ہے کہ فری آف کاسٹ آپ کو پڑھانے کے لیے ہماری کلاس ہے، یا جہاں کہیں بھی صحیح تعلیم مل رہی ہے وہاں جوائن کریں، اور قرآن کو ضرور، کیونکہ یہ حسرت لے کر قبر میں نہیں جائیں کہ قرآن تو پڑھا تھا لیکن میں نے اس کو سمجھا نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو جب فرشتہ سامنے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتی ہے، یعنی سامنے سے جب عذاب آ رہا ہے تو صدقہ خیرات دنیا میں کیا کرتا تھا وہ اس کے آڑے آ جاتا ہے، اور جب فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی، ہم عورتیں مسجد تو نہیں جاتی لیکن ہم جب وضو کر کے وہاں سے چل کے اپنے جانماز، تو وہ بھی ہمارے لیے قدم وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے برزخی زندگی میں ہمارے لیے کام آ سکتے ہیں۔ اسی طرح قبر کی زندگی کے بعد کی زندگی میں بھی یہ رحمت ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیاوی اور برزخی زندگی کی طرح اخروی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، مثلا دنیا کی زندگی ہماری کتنی ہے، 60 سال 70 سال، بہت جی لیے تو اردلیل عمر یعنی 100 سال، اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا۔ لیکن اخروی زندگی، آخر کی جو زندگی ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ زندگی زیادہ ضروری ہے کہ وہاں کے لیے کچھ تیاری کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ چاہیے اے لوگوں جو ایمان لے ہو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ کل کے لیے، اس زندگی کے لیے تیاری کر لو کہ جو ہمیشگی والی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اخروی زندگی میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا، اور یہ رحمت بھی قرآن مجید کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ میدان حشر ہو یا میزان صراط ہو یا جنت، ہر جگہ قرآن مجید اپنے حاملین کے لیے رحمت کا باعث بنے گا۔ جیسے کہ چند حدیث ہم لوگ پڑھیں گے، وقت کا ٹائم کم ہے، جتنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں 1-2 حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے کہ مغفرت کے لیے سفارش کرے گا یہ قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قرآن مجید قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ سفارش کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ مثلا سورہ ملک کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے مسلسل سفارش کرتی رہے گی، جھگڑتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن مجید اور دیگر صورتوں کا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا یا جھگڑنا اللہ تعالیٰ کے اذن اور امر سے ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو یہ صورتیں سفارش کرنے کے لیے ہیں۔
جسے اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرمائیں گے. فسبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر قاری کے لیے قرآن مجید کے 3 مطالبات. قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت اور بخشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کا مطالبہ کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں. نمبر 1، یا اللہ اسے عزت کا لباس عطا فرما. چنانچہ قرآن مجید کی سفارش پر قاری کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. نمبر 2، قرآن مجید دوبارہ قاری کے لیے یہی درخواست کرے گا، چنانچہ دوسری مرتبہ پھر اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قاری کے لیے قرآن مجید تیسری مرتبہ مطالبہ کرے گا، یا رب اس سے راضی ہو جا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کا یہ مطالبہ بھی قبول کریں گے اور اس بندے سے راضی ہو جائیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنے. پھر اسی طرح مقرب فرشتوں کی رفاقت نصیب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا قاری قیامت کے روز نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. آج ہم لوگوں کی کتنی خواہش ہوتی ہے نا، مجلس میں بیٹھتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. روزانہ صدقہ کرنے والوں کے لیے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس دن دیکھ بھی سکیں گے اور ان کا ساتھ بھی نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. اسی طرح قاری قرآن کو بلند درجہ اللہ تعالیٰ دیں گے جنت میں. جنت میں قاری کے درجے کا تعین اس کے حفظ قرآن کے مطابق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قاری سے کہا جائے گا قرآن مجید پڑھ اور درجات چڑھتا جا، تیرا درجہ وہاں تک ہے جہاں آخری آیت ختم ہوگی. اور قرآن پڑھنے والے کو نہ صرف خود عزت دی جائے گی بلکہ اس کے والدین کو بھی رسپیکٹ دیا جائے گا. کیسے؟ قاری کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز عزت اور تکریم عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قاری کی مغفرت اور تکریم کے بعد قاری کے والدین کو 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جس کے مقابلے میں دنیا و مافیا کی ساری دولت ہیچ ہوگی. والدین تعجب سے پوچھیں گے، یا اللہ ہماری یہ عزت افزائی کس عمل کے بدلے میں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں. لہٰذا خود بھی کوشش کریں کہ ہم پڑھیں تاکہ ہمارے والدین کو اس کے ذریعے سے عزت ملے، اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں. نہ صرف پڑھائیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے والا بنائیں تاکہ ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو عزت کا لباس ملے. اللہم اجعلنا منہم بفضلہ ومنہ وکرمہ انک انت الغفور الرحیم. انسانی زندگی کے ان 3 ادوار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر عزت اور آرام کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، یا برزخ میں اللہ کی رحمت کے بغیر عافیت اور آرام حاصل کر سکتے ہیں، یا آخرت میں اللہ کی رحمت کے بغیر مغفرت اور جنت حاصل کر سکتے ہیں. اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف پلٹ آئیں، قرآن مجید کی تلاوت اور سننے، اپنا عملی زندگی میں اپنا قاعدہ اور رہنما بنائیں. بچوں کو قرآن مجید حفظ کرائیں، ترجمہ اور تفسیر سکھائیں، ان کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا کریں. قرآن مجید سے ہم جتنا تعلق زیادہ رکھیں گے اتنے ہی زیادہ رحمت کے مستحق ٹھہریں گے. جتنا تعلق کم کریں گے اتنی ہم کم رحمت حاصل کریں گے. اگر قرآن مجید کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے تو قطعی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لیں گے. اب یہ فیصلہ ہر آدمی خود کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے یا نہیں، کم محتاج ہے یا زیادہ. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اسے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم کو عزت دے، دنیا میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور زیادہ سے زیادہ ہم کو اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا بنائے تاکہ قرآن مجید، کیونکہ انشاءاللہ اگلی درس میں ہم دیکھیں گے کہ جو قرآن سے دور رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی تنگ ہوتی ہے اور کیسی وہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے، قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ نہ بنے. اللہ مجل قرآن شاہد لنا لا علینا، اللہ مجل رمضان شاہد لنا لا علینا. اللہ یہ 2 جو گواہ ہیں یہ ہمارے حق میں گواہی دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں، اور ہمارے خلاف گواہی نہیں دے، اور ہم اس کے ذریعے سے ہمارے والدین کو عزت دے اللہ تعالیٰ،
اور اس کے ذریعے سے ہم سب کو عزت کا مقام عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وعلیکم ورحمۃ وبرکاتہ. السلام اللہ ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خیرا جزاک جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم.